क्लास शुरू करते हैं अपनी। सूरह यूसुफ का मुताला चल रहा है हमारा, आयत नंबर 83। शुरू करते हैं। अब हमारा मुताला यहाँ तक मुकम्मल हो गया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया अपने पास। उन्होंने क्या फरमाया कि और पूछा कि भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से अब पूछा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने फरमाया, आगे क्या फरमाया कि मेरे लिए सब्र ही बेहतर है। अब वो वाली आया जिक्र हो रही है। तर्जुमा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुनाचे ये भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे वही बात कही जो बड़े भाई ने सिखाई थी। याकूब ने ये सुनकर कहा, नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है। कुछ बईद नहीं कि अल्लाह मेरे पास इन सबको ले आए। बेशक उसका इल्म भी कामिल है, हिकमत भी कामिल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये यकीन था कि बिन्यामीन जो है वो चोरी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये समझा कि इस मर्तबा भी इन लोगों ने कोई बहाना ही बनाया है। अच्छा, उस पहली दफा तो वो जो था, क्या कहते हैं, हजरत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की गिरफ्तार जब वो गुम गए थे, तब भी हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया था कि बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा व सब्रुन जमील। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही फरमाया। हालांकि यहाँ पर तो सच्ची बात थी ना कि बिन्यामीन जो थे वो पकड़े गए हैं और उन पर चोरी का इल्जाम लगा है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई कोई भी वहां से जो वापस आ रहा है काफिला, वो बता सकता है कि ऐसे ही हुआ है, चोरी हुई है। और लेकिन फिर यहाँ पे क्यों फरमाया, बल सब वलत लकुम अनफुसुकुम, कि तुम्हारे दिलों ने कोई बात अपनी तरफ से बना ली है, ऐसी बात है नहीं। इसमें इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने इज्तिहाद से ये बात कही थी, पहले भी और अभी भी ये बात की थी। ठीक है, अपने मुज्तहिद से जो अपने इज्तिहाद से अगर कोई मुज्तहिद बात करता है ना, उसमें गलती हो सकती है। इससे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने ये नतीजा निकाला है कि कोई भी इज्तिहाद करने वाला है, उसके इज्तिहाद में गलती हो सकती है। यहाँ तक कि पैगंबर की बात में भी अगर इज्तिहाद है तो वो भी अपने इज्तिहाद में कहीं ना कहीं इब्तिदान गलती हो सकती है उनकी भी अपने कौल में, लेकिन बाद में वही के जरिए उनके मामले को और उनकी जो गलती है उसको सही कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात पेश आई कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने इज्तिहाद से ये बात कही थी कि भाई ये मामला भी तुम लोगों ने अपनी तरफ से घड़ लिया है। और बेटों के सच को उन्होंने इस तरीके से झूठ करार दिया कि ये झूठ मामला है, तुम लोगों ने अपनी तरफ से घड़ लिया है। और अगर ये बात अगर अल्लाह ताला के जो जो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला अपने इख्तियार से चाहें तो फिर अल्लाह ताला अंबिया कराम को उस गलती से हटा देते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़हन में जब बात बनाने से इन्होंने फरमाया कि तुम्हारे ज़हन में ये बात बना ली है, ये बात बनाने से मुराद ये भी है कि वो जो बात बनाना है वो मिस्र में बनाई गई कि एक खास गर्ज के साथ चोरी, जाली चोरी दिखाकर बिन्यामीन को गिरफ्तार किया गया। उनकी ये वाली बात जो बना ली गई है कि उन्होंने चोरी की है, ये बात ऐसे है नहीं, ये बना ली गई। यानी कौन सी बात बना ली गई है, इसका जो है माना एक और क्या है कि तुम्हारे दिलों ने ये बल सब बलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारे दिलों ने ये बात बना ली है, यानी हजरत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की चोरी दिखा कर उनको गिरफ्तार किया गया है, हालांकि उन्होंने चोरी नहीं की। इसका आइंदा अंजाम जो है वो खुल जाएगा, इस तरफ भी इशारा है। यानी ये दो मतलब जिक्र किए गए हैं। और इस आयत के अगले तर्जुमे अगली जो ये आयत के जो अगला तर्जुमा है, इससे भी इस तरफ इशारा दिया जा रहा है, जिस तरीके से असल्लाहु अन यअतियहुम बिहिम जमीआ, ये करीब है कि अल्लाह ताला उन सब को मुझसे मिला देगा। ठीक है, खुलासा क्या इस बात का कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस मर्तबा जो अपने साहबजादों की बात को तस्लीम नहीं किया, उसका हासिल क्या था कि ना कोई चोरी हुई है और ना बिन्यामीन गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि बात कुछ और है जो अपनी जगह सही है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, और इस वजह से यही दानिस्ता तौर पर फरमा दिया फिर
کہ تمہارے دلوں نے کوئی اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا، آیت نمبر 84 دیکھیں، اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جا رہے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو یا بنیہ ہبو، آیت نمبر 87، میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صدمے کے بعد صاحبزادوں سے اپنے اس معاملے میں گفتگو کی اور کہا کہ بھئی وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، نہیں ان سے جو ہے وہ منہ پھیر لیا اور کہا کہ میں افسردہ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، بلکہ اپنے بیٹوں سے بھی دور ہو کر اپنے رب کو یاد کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ مجھے سخت رنج و غم ہے یوسف پر، اور اس رنج و غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی ان کی بینائی جاتی رہی۔ امام تفسیر مقاتل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت یعقوب علیہ السلام کی 6 سال رہی کہ بینائی ان کی جاتی رہی، ٹھیک ہے۔ فہو قدیم، قدیم یعنی پھر وہ خاموش ہو گئے، کسی سے اپنا کچھ دکھ نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اپنی یعنی اپنا کہتے ہیں نا کوئی بندہ اپنا دکھڑا سناتا ہے کسی کو، یعنی اتنا صبر کر لیا تھا اور اتنے دکھی ہو گئے تھے کہ اب اپنا دکھ کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے، کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے اس بارے میں۔ قدیم کازما سے ہے جس کے معنی بند ہونے کے ہوتے ہیں اور بھر جانے کے ہوتے ہیں، اسی لیے غصے کو بھی بند جو ہے اس طرح کا پی جانے کے معنی میں لیا جاتا ہے نا، غصے کو پی جانے کو بھی کازما کہتے ہیں۔ کاظمین الغیظ قرآن میں آتا ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، ان کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں وَمَن يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرُهُ اللَّهُ، یعنی جو شخص اپنے غصے کو پی جائے اور اس کے تقاضے پر باوجود قدرت کے عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔ تو قزمہ غصہ پینے کو بھی کہتے ہیں اور خاموش ہو جانے کو، اسی لیے اسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مجمع عام کے سامنے لا کر جنت کی نعمتوں میں اختیار دیں گے کہ جو چاہے لیں، یعنی جو قازمہ غیظ میں آتا ہے کہ جو اپنے غصے کو دبا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی کوئی بھی ایسی مصیبت ہو جائے، موقع ہو تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا کیا ہے، وہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ کلمہ انسان کو رنج و غم کی تکلیف سے نجات دینے میں بڑا مؤثر ہے۔ یہ خاص جو امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ غم کی اندر اور صدمے کی کیفیت سے نکلنے کے لیے اس لفظ کو اکثیر کہا گیا ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اور یہ دیکھیں کہ اس شدید غم کے اور صدمے کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کلمے کو نہیں اختیار کیا، بلکہ کیا کلمہ تھا؟ یا اسفا علی یوسف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے وقت امت کے لیے یہ والی لفظ کو اللہ نے مختص کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، اب سوال یہ دیکھیں پیدا ہوتا ہے، اتنی محبت کسی انسان سے کہ اس کے غم میں آنکھیں جو ہے وہ چلی گئیں اور بینائی چلی گئی، تو کیا اتنی محبت کے مخلوق سے کرنا کیا جائز ہے؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کی دیکھیں کتنی بڑی تھی کہ اپنے بیٹے سے جدا کر دیا
اور پھر جو ہے وہ 40 سال یعنی 40 نہیں دیکھا، تو اتنی بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ ٹھیک ہے، تو یہ غیر فطری، غیر معمولی محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اس کے سلسلے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اتنی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جو میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ بتا دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز تہجد پڑھ رہے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سو رہے تھے۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کچھ خراٹے کی آواز نکل آئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلے گی۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ان کو دیکھنے لگ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے پھر فرمایا، دیکھو یہ میرا دوست اور مقبول بندہ مجھ سے خطاب اور عرض و معروف کرنے کے بجائے کرنے کے دوران اس نے میرے غیر کی طرف توجہ ڈالی، تو قسم ہے میرے عزت و جلال کی کہ اس کی دونوں آنکھیں نکال لوں گا جس سے میرے غیر کی طرف متوجہ ہے، اور جس کی طرف توجہ کی ہے اس کو اس سے مدت دراز کے لیے جدا کر دوں گا۔ یہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ بعض روایات میں فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں بھی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے دریافت کی کیا دوسری طرف دیکھنا جائز ہے، یعنی سوالن پوچھا کہ کیسا ہے دیکھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے شیطان بندے کی نماز کو اچک لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے نماز میں ادھر ادھر دھیان کرنا، نظریں اٹھانا، اٹھا کر دیکھنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو محبت جو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یعنی تمہارے مال اور اولاد فتنہ، آزمائش ہیں، تو انبیاء کرام کی شان تو بڑی بتائی گئی ہے نا، کہ قرآن پاک میں بھی بتائی گئی، ان اخلصناہم بخالصۃ لذکر الدار، یعنی ہم نے انبیاء کرام کو ایک خاص صفت کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور وہ کون سی صفت ہے؟ وہ صفت دار الآخرت کی فکر ہے۔ پھر اس کے کیا معنی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیاوی محبت یعنی اپنی اولاد کی محبت کو دل میں ڈالا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا مشغول ہونا کیسے صحیح ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس کے بارے میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں اس اشکال کو دور کیا، اس کو ذکر کر کے اس کے اشکال کو دور کیا ہے کہ دنیا اور متاع دنیا کی محبت مذموم ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہے کچھ دنیا اور آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں کہ دنیا کی جو زندگی ہے اور دنیا کی جو رونقیں ہیں وہ مذموم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو محبت تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو صرف ان کی کمال حسن کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کی پیغمبرانہ عفت کی وجہ سے تھی اور حسن سیرت کی وجہ سے تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی چیز کا مجموعہ آخرت کی جو ہے وہ محبت ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت کی بنیاد پر، یعنی صرف ان کو یہ نہیں کہ وہ ان کے چہرہ خوبصورت تھا، ان کے اندر پیغمبرانہ شان پائی جاتی تھی اور ان کی سیرت خوبصورت تھی، اس کے مجموعے کی وجہ سے بھی وہ پھر دنیا کی محبت نہیں رہتی، وہ پھر آخرت کی محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ بھی بات ہے کہ اگرچہ مکمل دنیا کی محبت نہ صحیح، لیکن کچھ اس میں ایک حیثیت دنیاوی محبت کی پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ابتلا اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا، اور 40 سال کی مفارقت انہوں نے برداشت کی، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات دیکھیے، کتنی شدید محبت انہوں نے کی اپنے، یہ سوال یہ بھی دل میں آتا ہے نا، ہوتا ہے کتنی شدید محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، اور اتنے طویل عرصہ سے وہ اس طریقے سے، تو ڈھونڈنے کے کیوں نہیں کیا، کہ یعنی برداشت کیوں کیا اور اس جگہ بیٹھے ہی کیوں رہ گئے، اور یعنی گئے کیوں نہیں اپنے بیٹے کو تلاش کرے؟ جب بیٹوں سے بات سنی کہ وہ گم گئے ہیں تو پھر تلاش میں کیوں نہیں نکلے؟ ٹھیک ہے، اور اسی وقت پتہ چل جاتا، تفتیش کراتے۔
لیکن جواب اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسی صورتیں بن گئی تھیں کہ اس طرف دھیان ہی نہیں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بذریعہ وہی ان سے روک دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے والد کو دیں. اتنی دفعہ دیکھیں والدین کا بھی وہ بھائیوں کا بھی چکر لگا غلے کے لیے، بار بار وہ مصر گئے، پھر نہیں اپنا حال احوال بھیجا. ٹھیک ہے. اور یعنی والد اتنے صدمے میں تھے. تو یہ کیا کی تلقین تھی. اسی لیے تو آیات میں نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِدْنَا لِيُوسُفَ کہ ہم نے اسی طریقے سے یوسف کے لیے جو ہے وہ اس طریقے کا معاملہ اختیار کیا. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف یعنی صاحبزادے والد کے شدید غم انداز پر کیا کہنے لگے اور اس صبر جمیل کو دیکھ کر کیا کہنے لگے باخدا آپ تو یوسف کو ہمیشہ یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جائیں اور ہلاک ہونے والوں میں داخل ہو جائیں. کیا یعنی اتنا صدمہ آپ یعنی اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ کہیں ختم نہ کر بیٹھے. اتنی طویل عرصے سے آپ اسی غم میں ہے، یوسف کے غم نہیں ہے. تو صاحبزادوں کی بات سن کر کیا فرمایا انما اشکو بثی وحزنی اللہ یعنی میں تو اپنی فریاد اور رنج و غم کا اظہار تم سے نہیں کرتا بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی کرتا ہوں، اسی لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. اور ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میرا یہ یاد کرنا خالی نہ جائے گا، ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ان سے ملائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پھر مجھے ان سے ملا دیں گے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ یعنی اے میرے بیٹو یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اس کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اب اتنے عرصے کے بعد اپنے صاحبزادوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ بھائی اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اس کے ملنے سے مایوس نہ ہو. اب کیا تھا کہ اب تقدیر الہی کے تابع کیونکہ ساری چیزیں تقدیر الہی کے تابع ہوتی ہیں تو اللہ نے تقدیر میں اب لکھا تھا اور اس لیے اب ذہن میں ڈال دیا کہ اب مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بات ذہن میں ڈالی کہ اب ان کو بھیجا جائے ڈھونڈنے کے لیے، اب وہ مل جائیں گے. اب ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے اور جب ملاقات کا وقت قریب آ چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب حال جو ہے وہ تدبیر جو ان کے دل میں ڈال دی. اب تدبیر کی ہے، پہلی نہیں کی تدبیر، اب تدبیر کی ذہن میں ڈال دیا کہ اب یوسف مل جائیں گے. اور دونوں کی جو تلاش کا رخ ہے وہ مصر ہی کی طرف کر دیا کہ مصر کی طرف ہی جاؤ ان کو تلاش کرو کیونکہ بنیامین کا تو بظاہر حق یہی ہے کہ وہیں پہ ہی ہوں گے، مصر میں ہی ہے، وہ متعین جگہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کو کے بارے میں کو بھی مصر میں تلاش کرنے کی ہی کوشش کی جائے. یہی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی وہیں تلاش کرو کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے مناسب حال اور اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے اس مرتبہ تلاش جو کی انہوں نے نے وہ مصر کی طرف کی. اور ایک اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا جب وہ غلہ لے کر آئے اور غلہ جو ہے وہ ساتھ ہی اس کے اندر ان کا سامان ان کی جو کیا کہتے ہیں ان کی نقدی تھی وہ بھی اس سامان کے اندر ہی واپس آ گئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی سمجھا ہوگا کہ بہت ہی رحم دل بہت ہی اچھا بادشاہ ہے عزیز مصر، کیا پتہ یہ یوسف ہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی دھیان کیا. اب یہاں پر دیکھیں ان آیات میں پہلے دیکھ لیجیے کیا احکام و مسائل ہمیں ملتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب کہ اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اپنی اولاد کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج سب سے پہلے کس سے کرے؟ صبر جمیل سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے سے کرے. اور یہ یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی اقتدا کرے، یہ اس کے اوپر سب سے بڑا لائن. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ واقعہ آپ نے پڑھا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میں تو میں کچھ نہیں کہتی ہوں، میں تو وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ تو یہ ہے کہ ایک مومن کی بھی یہی شان ہے کہ جب بھی تکلیف میں آئے تو اپنے انبیاء کرام کی تکالیف کو دیکھے اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو قرآن پاک میں ذکر ہیں ان کو ہی اپنائے.
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 گھونٹ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 2 گھونٹوں کے علاوہ کوئی اور گھونٹ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ محبوب نہیں ہے، ایک مصیبت پر صبر کرنے کا اور دوسرے غصے کو پی جانے کا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بث لم یصبر، یعنی جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے صبر نہیں کیا۔ اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا بڑے میرے پر تو یہ آ گئی بات، یہ والی میرے پہ پیش آ گئی، تو اس نے صبر نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب ملا تھا، اور اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا ہی اجر ملے گا۔ آگے دیکھیے، چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر وہاں سے چاہتے ہیں احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قحط کی وجہ سے ہم سخت بدحالی کا شکار ہے، اس لیے اس مرتبہ ہم اتنی قیمت بھی نہیں لا سکے جو اپنے حصے کا غلہ ہم خریدنے کے لیے جو درکار ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا بھی غلہ نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ آپ دیں گے وہ محض احسان ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا صدقہ۔ صدقہ یہ نہیں کہتے کہ صرف مال کی میل کچیل یا پھر اپنے مال کا ہوتا ہے، صدقہ ایک ایسے عطیہ کو بھی کہتے ہیں جو کسی کے ذمہ واجب نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر خاص احسان کے طور پر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے وہ بھی نبیوں کے اولاد ہیں نا، جو بھائی ہیں، تو صدقہ ان سے ان کا لینا مناسب نہیں، لیکن یہاں پہ صدقہ کی جو لفظ استعمال ہوئے وہ ایسے انعام کو کہتے ہیں جو انسان نے اپنے پر ذمہ واجب نہ کیا ہو لیکن بطور احسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہو۔ یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر ایک بڑا احسان فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ابھی تک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اپنا نام خود لیا تو غور کرنے کے بعد ان لوگوں کو یہ استعمال پیدا ہو گیا کہ یہی یوسف علیہ السلام، یعنی ابھی تک انہیں نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، میرا یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہاں پر دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یقیناً ہی بات جانتے تھے کہ ان کی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب وہی بات ہے کہ نہیں بھیجی، اپنی خیریت کی خبر نہیں بھیجی، اور پھر بعد میں کیا فرمایا کہ قید سے اپنی آزادی کے بعد بھی ملک پر اقتدار حاصل ہوا، پھر بھی نہیں اپنے خبر بھیجی۔ وہ مشکل نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور شروع میں ہی اپنے یعقوب علیہ السلام اور اپنے سارے گھر والوں کو مصر بلانے کا انتظام کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اور جو بات اب انہوں نے کہی وہی بات پہلی آمد کے موقع پر بھی فرما سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا رنج تھا
زمانہ بھی مختصر ہو سکتا تھا لیکن کوئی اقدام نہیں کیا، کیونکہ ساری چیزیں کس کی محتاج تھی؟ وہی الہی کی محتاج تھی، اللہ کے حکم کی محتاج تھی۔ اور اس میں کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صبر کا، کہ والد سے جدائی کا صبر۔ ٹھیک ہے، نبیوں کے ابتلا بہت عظیم ابتلا ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کو نکھارا جاتا ہے امت کو، اسی لیے امت کے جو علماء ہیں ان کیوں منصب ان کو دیا گیا ہے، کیوں آزمائش آتی ہے؟ آپ بھی علماء بن رہی ہیں، ماشاء اللہ عالمات بن رہی ہیں، اب یہ نہ سمجھے گا کہ بھائی جو پھولوں کی سیج پر قدم رکھنا ہے، اب قدم قدم پر آزمائشیں ہوں گی، مالی، روحانی، ذہنی، کیا کہتے ہیں، جو ہر طریقے سے آزمائش آتی ہے۔ جب دین پر آپ چلنا شروع کر دیتے تو یہ نہ سمجھیں کہ بھئی آپ جیسے کہیں گے آپ جہاں جائیں گے آپ کی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ دین پر چلنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ارد گرد سے باتیں سننی پڑتی ہیں، اور جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی انگلیاں اٹھاتا ہے، کوئی کسی لحاظ سے کسی لحاظ سے۔ ثابت قدم رہنا، اپنے آپ کو ثابت قدم رہنا، اور نبیوں سے یہ ہم نے سیکھا ہے کہ نبی اللہ کے نبیوں پر آزمائش آئی لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اللہ سے مدد مانگی ہے۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صبر و ضبط کا امتحان اس میں لینا مقصد تھا۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب دیکھیں ابھی قافلہ کنعان سے روانہ ہی ہوا ہے مصر سے، تو اب خوشبو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچ رہی ہے۔ تو اب یہ کیا تھا کہ جب اللہ نے سبب پیدا کرنے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دور سے بھی خوشبو پہنچا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے نہیں ملانا پھر 40 سال تک کا بھی عرصے میں، تو یعنی ڈھونڈنے تک کی بھی اجازت نہیں دینی کہ یہ جو ہے وہ ڈھونڈ کے ان کو اپنے بیٹے کو پالیں۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا نا کہ وہ سب گھر والوں کو مصر لے آئیں، تو ایک قافلے کی صورت میں مصر سے روانہ ہوئے۔ ادھر وہ مصر سے نکلے، ادھر وہ کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نکلے، تو اب یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کنعان سے آنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں پیغمبروں کا معجزہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اس میں بشارت اس چیز کی تھی کہ ان کی آزمائش کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا تھا کہ ان کو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ بھئی ان کے اب آزمائش کا زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ اور یہاں پہ وہی بات دیکھیں، کنعان کے جو قریب سے ان کو خوشبو آ رہی ہے، لیکن کنعان کے قریب ہی کنویں میں موجود تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کی خوشبو نہیں آئی ہے، اور مصر کے قیام کے دوران بھی انہیں اس سے پہلے اس کا احساس نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ معجزہ کسی نبی کے بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اب یہ دیکھا جائے نا کہ معجزہ یہ نا حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی کنعان سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں اس کا مظاہرہ فرما دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ غلط فہمی کیا؟ کہ آپ ابھی تک آپ کو یہی غلط فہمی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ خوشخبری دینے والا حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی تھے، وہی جو بعض روایات میں یہودا آتا ہے ان کا نام، اور بعض میں روبن نام ذکر ہوا ہے۔ اور خوشخبری دینے سے مراد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، یہ والی خوشخبری انہوں نے دی، اور انہوں نے سب گھر والوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض چہرے پر ڈالنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ کہنے لگے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، جہاں انشاءاللہ سب
چین سے رہیں گے. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ تو زندہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور یا پھر وہ جو اگر زندہ تھی تب تو مراد ٹھیک ہے نا کہ والدین سے حقیقی والدین مراد ہے. اور اگر وفات پا چکی تھی تو سوتیلی والدہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کو بھی تو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے, اس لیے والدین کا ذکر کیا گیا. اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اور یوسف نے کہا, ابا جان, یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا, اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا. حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے. بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے, حکمت بھی کامل ہے. میرے پروردگار تو نے مجھے حکموں سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا. آسمان اور زمین کی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے. مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا. یہاں دیکھیں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے یوسف علیہ السلام کے بعد پاس, لیکن کتنی پیاری دعا کی, توفانی مسلمان, کہ مجھے مسلمان ہی اٹھانا دنیا سے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا. الحاق بالصالحین کی دعا کی, اور یہ سب سے پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ کن کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ ہے. دنیا کی تو دولت اور خوبصورتی آنے جانے والی چیز ہے. اپنی خوبصورتی اور اپنی دولت کی کوئی نعمت کے وہ جو ہے وہ اس کو آخرت کے لیے نہیں مانگا. اس کیا مانگا کہ اللہ پاک مجھے اگر اٹھائیں تو اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں اور تیرا فرمانبردار ہوں, اور مجھے نیک لوگوں میں اٹھائے. اے پیغمبر, یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں, اور تم اس وقت اس یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے. اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو. حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے, یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے. اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے, مگر یہ اس سے منہ موڑاتے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں. بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے, یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑ لے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو. اے پیغمبر, کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے, میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی, اور اللہ ہر قسم کے شر سے پاک ہے, اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. شریک ٹھہراتے ہیں. اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وہی بھیجتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا, اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ ان کافروں کا اعتراض کا جواب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ ہمارے پاس پیغم رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا. یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی, یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہوئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی, یعنی کافروں پر عذاب آ گیا, اور جن کو ہم چاہتے ہیں انہیں بچا لیا گیا, اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارا عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا. یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہے, بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں اس کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت, اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے. یعنی ایک طرف تو قرآن پاک یہاں یہ فرما رہا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کی ہے.
ٹھیک ہے، جس میں یہ واقعہ مجموعی طور پر یہیں پر ہی ذکر کر دیا گیا، مگر دوسری طرف ہر بات کی وضاحت فرما کر اس طرف اشارہ ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں پچھلی کتابوں میں تمہیں کچھ بھی تمہیں اس کے حوالے سے بہتر بات نہیں ملے گی، یعنی اس میں جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہی وہ بات وضاحت سے، یہ واقعہ وضاحت سے بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تفصیل سے اور سچ سچ جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں اس حوالے سے بتا دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہماری آج کی صورت مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت ہم کل کے سبق میں شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔